बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुतालिया पाकिस्तान फेडरल बोर्ड 10 क्लास के लिए जो न्यू बुक है उसकी हमारी एक वीडियो बनी थी। हिस्सा दोम की जो पहली वीडियो थी वो बाब सोम की आइन साजी पे थी और आज हम इसकी जो दूसरी वीडियो बना रहे हैं उसमें इसके तफसीली सवाल जवाब को हम कवर करेंगे। पहली वीडियो में इसके MCQs टाइप जो क्वेश्चन आंसर थे और मुख्तसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे उसको हमने कवर किया था। ये हमारे तफसीली सवाल जवाब हैं। ये 4 सवाल हैं, इनके जवाब हम तफसील से देंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पेपर में आएंगे और बुक पे से निशान हम बिल्कुल आगे पीछे नहीं लगाएंगे कि फ़लाँ पेज से ये कर लो या फ़लाँ पेज से। ये एक प्रॉपर आंसर को हम तैयार करते हैं ताकि आपको आसानी हो पेपर की तैयारी करने में भी और वैसे याद करने में भी। सवाल नंबर 1 है हमारा कि पाकिस्तान के आइनी मसवदा की तैयारी में इलाकाई और लिसानी तनाज़ात के किरदार का जायज़ा लें। कि पाकिस्तान का जो आइनी मसवदा था उसकी जो तैयारी हुई, उसको बनाया गया, उसमें लिसानी तनाज़ात जो ज़ुबान से रिलेटेड थे कि किस ज़ुबान को हमने अपनी कौमी ज़ुबान का, सरकारी ज़ुबान का दर्जा देना है, और इलाकाई जो झगड़े थे, तनाज़ात थे, उनके किरदार का हमने जायज़ा लेना है। तो इसका जवाब जो है वो बहुत ही तफसील से बयान किया गया है कि पाकिस्तान के आइनी मसवदा की तैयारी में इलाकाई और लिसानी तनाज़ात का किरदार एक अहम पहलू है जिसने आइन साजी के अमल को पेचीदा और सुस्त कर दिया। कि जो पाकिस्तान का आइन था वो बहुत देर से बना, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते रहे जिसकी वजह से लेट होती गई। क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ सूबों और इलाकों के दरमियान इलाकाई और लसानी तफावत और मफादात कि हर किसी को अपने जो मफादात हैं वो अच्छे लगते हैं, प्यारे होते हैं। हर बंदा चाहता था कि इस ज़ुबान को, फ़ारसी ज़ुबान को दर्जा दिया जाए या उर्दू ज़ुबान को दिया जाए, और भी बहुत सारी ज़ुबानें थी, तो उनसे उनके अपने अपने मफादात वाबस्ता थे। कि इख्तलाफात ने आइनी मसवदा की तैयारी में मुश्किलात पैदा की। इन तनाज़ात का जायज़ा लेते हुए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इन तनाज़ात ने किस तरह आइन की तश्कील को मुतासर किया। पहले नंबर पर है मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तफावत, यानी कि जो कि अब बांग्लादेश है और पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान है। कि क़याम पाकिस्तान के बाद मशरक़ी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है जो है, उसको पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था, और मगरबी पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं के दरमियान एक बड़ी जुग्राफियाई और सकाफ़ती तकसीम थी। मशरक़ी पाकिस्तान की ज़ुबान बंगाली थी जबकि मगरबी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती थी। इस तकसीम ने आइन साजी के अमल में अहम मसाइल पैदा किए, ख़ास तौर पर ज़ुबान की हैसियत और मुकामी खुद मुख्तियारी के हवाले से। मशरक़ी पाकिस्तान की क़यादत ने एहसास किया कि उन्हें मरकज़ी हुकूमत में कम नुमाइंदगी दी जा रही है और आइन साजी में मशरक़ी पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर है कि ज़ुबान के मसले ने तनाज़ात को बढ़ाया। पाकिस्तान के आइनी मसवदा की तैयारी के दौरान ज़ुबान का मसला एक हसास यानी कि नाजुक मौजू था। मगरबी पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी की ज़ुबानें अहम थी कि उर्दू और पंजाबी बोली जाती थी मगरबी पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान है जिसमें हम रहते हैं। जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश है बंगाली ज़ुबान बोली जाती थी। 1948 में गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये हमारे पहले गवर्नर जनरल भी हैं, उर्दू को कौमी ज़ुबान के तौर पर अपनाने का ऐलान किया जिससे मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में बेचैनी पैदा हुई। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारी ज़ुबान को क्यों नहीं कौमी ज़ुबान बनाया गया, लिहाजा वो
لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ بنگالیوں کی یہ شکایت تھی کہ ان کی زبان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب سرکاری زبان جو قومی زبان تو ایک ہی ہوتی ہے نا، دو کو تو رکھ نہیں سکتے، تو اردو کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے تنازعات مزید بڑھے، جو بعد میں 1952 میں تحریک زبان کے طور پر سامنے آئی۔ یہ مسئلہ آئین سازی کے عمل میں ایک اہم چیلنج بنا۔ تیسرے نمبر پر ہے صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم۔ پاکستان میں صوبوں کے درمیان مرکزی حکومت کے اختیارات کی تقسیم بھی ایک پیچیدہ مسئلہ تھا۔ مغربی پاکستان میں صوبوں کو کم اختیارات دیے گئے اور مرکزی حکومت زیادہ طاقتور تھی، جس سے صوبوں میں بے چینی اور عدم اطمینان پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان کی قیادت کا مطالبہ تھا کہ صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے تاکہ وہ اپنے معاشی اور ثقافتی مفادات کو بہتر طریقے سے تحفظ دے سکیں۔ یہ مسئلہ آئینی مسودے کی تیاری میں ایک بڑی رکاوٹ بنا۔ چوتھے نمبر پر ہے ایشیائی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ پاکستان میں مختلف اقلیتیں کہ جو مینورٹیز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں پاکستان میں، اور اس وقت بھی تھی، جیسے ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذہبی اقلیتیں۔ ان اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی ایک اہم آئینی مسئلہ تھا۔ مختلف علاقوں کی قیادت نے اقلیتی حقوق کے حوالے سے مختلف موقف اپنایا، جو آئین کی تشکیل میں ایک اور پیچیدہ مسئلہ تھا۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں اقلیتی حقوق پر بات چیت جاری تھی، کیونکہ وہاں اقلیتوں کی تعداد کم تھی اور وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مرکزی حکومت سے زیادہ تحفظ چاہتے تھے۔ پانچویں نمبر پر ہے مستقبل میں قومی یکجہتی کا مسئلہ۔ آئین کی تیاری کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں میں قومی یکجہتی کے حوالے سے تشویش پائی جاتی تھی۔ مختلف علاقوں کی اقتصادی حالت، تعلیم کی سطح اور سیاسی ترجیحات میں فرق تھا۔ مغربی پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی وسائل کی زیادہ مقدار تھی، جبکہ مشرقی پاکستان اور دیگر علاقوں کو ان وسائل میں کم حصہ ملتا تھا۔ یہ فرق قومی یکجہتی کے لیے ایک چیلنج تھا اور اس نے آئین سازی کے عمل کو متاثر کیا، کیونکہ جہاں دوسرے مسائل تھے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام علاقوں کو مساوی حقوق دینے کی ضرورت تھی۔ اب جس کو حقوق زیادہ ملیں گے وہ تو خوش ہوگا، جس کو کم ملیں گے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ چھٹے نمبر پر ہے آئین کی تشکیل میں تاخیر۔ ان تمام علاقائی اور لسانی تنازعات کی وجہ سے پاکستان میں آئین سازی کا عمل سست اور پیچیدہ ہو گیا۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کی تشکیل 1947 میں ہوئی، لیکن آئین کی تیاری میں تاخیر ہوتی رہی، کیونکہ مختلف علاقوں کے مفادات اور اختلافات کو مد نظر رکھنا ضروری تھا، جس کے نتیجے میں 1956 تک پاکستان کا پہلا آئین تیار نہیں ہو سکا اور یہ عمل کئی سالوں تک جاری رہا۔ پھر جب آئین نہیں بنا تھا تو 1935 کا مشترکہ آئین بنا ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا، جب اکٹھے رہتے تھے اسی پر عمل ہوتا رہا۔ اور 7ویں نمبر پر ہے قائد اعظم کی وفات۔ قائد اعظم کی وفات بدقسمتی سے 1948 میں ہو گئی تھی، پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی، اور آئین سازی میں مشکلات۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان کی قیادت میں خلا پیدا ہوا، جس سے آئین سازی کا عمل مزید پیچیدہ ہو گیا۔ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے مختلف علاقوں کے مفادات کی حمایت نے آئین کے مسودے کو مزید متنازع بنا دیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد آئین کی تشکیل میں مزید مشکلات آئیں، کیونکہ ایک مضبوط اور متفقہ قیادت جو ایک مسئلے پر یا ایک چیز پر متفق ہو اس کو متفقہ کہتے ہیں، قیادت کی کمی تھی کہ کوئی بھی متفق نہیں تھا، سب اپنے اپنے مفادات چاہتے تھے، اس وجہ سے آئین میں تاخیر سے تاخیر ہوتی گئی۔
سوال نمبر 2 ہے 1962 کے آئین کے تحت متعارف کرائے گئے صدارتی نظام کے حکومتی اور سیاسی استحکام پر اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیں۔ جب بھی خوبیوں اور خامیوں کا یا وہ عنصر جس کو کمپیئر کیا جاتا ہے اس کو ہمیشہ آمنے سامنے لکھتے ہیں، جیسے خوبیاں لکھی ہیں ہم نے اس کے ساتھ خامیاں لکھی ہیں، اور پہلو جو ہیں وہ اس طرف آگے ہیں۔ پہلو میں پہلے نمبر پر ہے حکومتی استحکام۔ خوبیاں اس کی کیا ہیں کہ ایک مضبوط مرکزی حکومتی قیادت جو فیصلہ سازی میں تیز اور مؤثر تھی، اور صدارتی نظام کے تحت حکومت میں تسلسل رہا جس سے حکومتی استحکام بہتر ہوا۔ خامیاں اس میں کیا تھیں کہ اختیارات کی مرکزی حکومت میں زیادتی نے صوبوں کو کمزور کر دیا کہ اختیار جو تھے وہ مرکز کو زیادہ مل گئے۔ عوامی نمائندگی کی کمی نے حکومت کو غیر مقبول بنا دیا، خاص طور پر مقامی سطح پر۔ دوسرے نمبر پر ہے سیاسی استحکام کہ ایوب خان کے زیر قیادت ملک میں ایک مرکزی طاقت کا تسلسل تھا۔ صدارتی نظام میں ایگزیکٹو کی طاقت زیادہ تھی جو حکومت کی کارکردگی کو بہتر بناتی تھی، اور اس کی خامیاں یہ تھیں کہ سیاسی جماعتوں کی طاقت میں کمی آئی جس سے جمہوریت کی روح متاثر ہوئی۔ دوسرے نمبر پر اپوزیشن کی آواز دب گئی جس سے سیاسی تناؤ اور عدم استحکام پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہے انتخابی عمل۔ پارلیمنٹ کے کمزور اثر کے باعث فوری فیصلے کرنے میں آسانی ہوئی۔ خامی اس کی یہ ہے کہ انتخابات میں عوام کی براہ راست شمولیت کی کمی نے سیاسی نظام کو غیر جمہوری بنایا۔ آئینی اور قانونی اثرات کہ آئین میں واضح حکومتی ڈھانچہ تھا جو صدارتی نظام کے تحت تھا، اور خامی اس کی یہ تھی کہ آئین میں اختیارات کی غیر متوازن تقسیم نے مرکزی حکومت کو زیادہ طاقتور بنا دیا۔ عوامی مقبولیت مضبوط قیادت کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور خامی اس کی یہ تھی کہ عوام کی شمولیت کا فقدان اور پارلیمنٹ کی کمزوری کی وجہ سے عوامی حمایت کم ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اسلامی اصولوں اور جمہوری حکمرانی کے درمیان توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی آئینی تاریخ پر قرارداد مقاصد کے اثرات کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب ہے قرارداد مقاصد کے اثرات کا تجزیہ۔ قرارداد مقاصد پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے جس نے اسلامی اصولوں اور جمہوری حکمرانی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ 1949 میں منظور ہونے والی قرارداد مقاصد نے پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی بنیاد رکھی اور آئین سازی کے عمل کی سمت کا تعین کیا کہ اس کی سمت کو منتخب کیا۔ اس کی روح سے پاکستان کے تمام آئینی اصلاحات اور قانون سازی اسلامی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے تھی، تاہم جمہوری حکمرانی کے اصول بھی برقرار رکھے گئے۔ یعنی کہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم اس کے اثرات کو 2 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر آئین سازی کہ اسلامی ریاست کا تصور۔ قرارداد مقاصد نے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست قرار دیا جس کا مقصد پاکستان کے آئین اور قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اس نے اسلامی اصولوں کو ریاست کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ بنایا اور آئین کی تشکیل میں ان اصولوں کی پیروی کو ضروری قرار دیا۔ دوسرا ہے قانون سازی پر اثرات۔ قرارداد مقاصد نے تمام آئین و قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنانے کا اصول متعارف کرایا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کی بالادستی ہوگی اور کسی بھی قانون یا آئین کی خلاف ورزی کو اسلامی تعلیمات کے خلاف سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ قرارداد مقاصد کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا
جس کا مقصد اسلامی احکام کے مطابق قوانین کی تفصیل اور جائزہ لینا تھا تاکہ پاکستان کے تمام قوانین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہے جمہوری حکمرانی کے اصول۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کا کہ جمہوری نمائندگی کا تحفظ۔ قرارداد مقاصد نے یہ بھی تصریح کی کہ پاکستان کی حکومت یہ واضح کیا کہ جمہوری اصولوں پر استوار ہوگی، جمہوری اصولوں پر قائم ہوگی، یعنی عوام کے منتخب جس طرح سے ووٹ ہوتے ہیں، ووٹ کے ذریعے عوام نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت چلائی جائے گی۔ اس نے جمہوری نمائندگی کے حق کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق ایک پارلیمانی نظام قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے بعد ہے آزاد عدلیہ۔ قرارداد مقاصد میں عدلیہ کی آزادی کی بات بھی کی گئی تاکہ آئینی مسائل اور اسلامی اصولوں کی تشریح کرنے میں عدلیہ آزاد ہوگی اور کسی بھی قانون کو اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دے سکے۔ اس کے بعد ہے عوامی حقوق کا تحفظ۔ قرارداد مقاصد میں افراد کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کا بھی ذکر تھا جنہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق تحفظ فراہم کیا جائے گا، تاہم ان حقوق کی حدود اسلامی احکام کے مطابق ہوں گی۔ اب اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے اسلامی اصولوں اور جمہوری حکمرانی کے درمیان توازن۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے متوازن آئینی ڈھانچہ۔ قرارداد مقاصد نے اسلامی اصولوں اور جمہوریت کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ توازن اس طرح تھا کہ جہاں ایک طرف اسلامی احکام کو ریاست کے تمام معاملات پر اثر انداز کرنے کے طور پر متعارف کرایا گیا، وہیں دوسری طرف جمہوریت کی روایت کو بھی برقرار رکھا گیا تاکہ عوامی نمائندگی اور انتخابات کو اہمیت دی جا سکے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مشکل تنازعات۔ اس توازن کو قائم رکھنے میں بعض اوقات مشکلات پیش آئیں کیونکہ اسلامی اصولوں کے تحت بعض اجتماعی و فردی حقوق کو محدود کیا جا سکتا تھا، جبکہ جمہوری حکمرانی کی بنیاد پر فرد کی آزادیوں کا تحفظ ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خواتین کے حقوق، آزادی اظہار اور اقلیتوں کے حقوق کے مسائل پر یہ توازن سوالات پیدا کرتا ہے۔ اب ہیں اس کے تاریخی اثرات۔ قرارداد مقاصد نے پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک سنگ میل قائم کیا، جس کے بعد آئینی ڈھانچے میں اسلامی دفعات کا اضافہ ہوا اور جمہوری اداروں کی اہمیت بھی بڑھتی گئی، لیکن اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف آئینی ترامیم اور سیاسی کشمکش کا سامنا رہا۔ جیسے اب بھی ہوتا ہے کہ فلاں ترمیم میں کمی کر دی گئی، اس میں یہ اضافہ کر دیا گیا، اس طرح سے۔ ہمارا آخری سوال ہے سوال نمبر 4 کہ وفاقیت، نمائندگی اور اسلامی اصولوں کے کردار کے حوالے سے پاکستان کے 1962 اور 1973 کے دساتیر جو دستور ہیں، آئین ہیں، ان کا موازنہ کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ وفاقیت، نمائندگی اور اسلامی اصولوں کے کردار کے حوالے سے پاکستان کے 1962 اور 1973 کے دساتیر میں نمایاں فرق موجود ہے۔ درج ذیل یہ شیڈول جو دیا گیا ہے، جدول جو ہے میں ان دونوں دساتیر کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہے 1962 کا آئین اور یہ 1973 کا آئین ہے۔ پہلو اس کے یہ ہیں، سب سے پہلے ہے وفاقیت کہ مرکز کو زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ 1962 کا جو آئین تھا اس میں مرکز کو زیادہ اختیار دیے گئے، صوبوں کی جو خود مختاری تھی وہ محدود تھی، کم تھی، اختیارات کی جو تقسیم تھی وہ غیر متوازن تھی۔ لیکن 73 کے آئین میں چاروں صوبوں کو مساوی حیثیت دی گئی۔ اس کے بعد ہے نمائندگی۔ صدارتی نظام تھا، صدر کو تمام اختیارات حاصل تھے۔ 1962 کے آئین کی روح سے جو تمام اختیارات تھے وہ صدر کو حاصل تھے۔ بنیادی جمہوریت کے ذریعے بالواسطہ انتخابات ہوتے تھے اور 1973 کے آئین میں پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم عوامی نمائندوں کے ذریعے منتخب ہوتا، براہ راست انتخابات کا
نظام متعارف کرایا گیا۔ اسلامی اصولوں کا کردار۔ اسلامی اصولوں کا ذکر تھا مگر عملی نفاذ محدود تھا کہ ذکر تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ قرارداد مقاصد دیباچے میں شامل نہیں تھی اور 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو دیباچے کا حصہ بنایا گیا، اس کا آئین کا حصہ بنایا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ قانون سازی کو اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جی یہیں تک ہماری آج کی جو ویڈیو تھی جو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔